अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। देखने वाले अपने पैगामात भी भेजते हैं, मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही करते हैं और कोशिश ये होती है कि मुख्तसर वक्त में, सुबह के औकात में इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। सियासी नौइयत के मसाइल हों, समाजी मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पूरी सोसाइटी नफसियाती मसाइल का शिकार है, जोर दे रहा हूँ नफसियाती पे, तो उसके हवाले से भी कोशिश करते हैं कि नफसियाती मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। और जनाब, गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने वालों की आरा है, जो उनके सवालात हैं, प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाया जाए। और साथ में कोशिश ये भी रही कि जो सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। सवालात आपके मुख्तलिफ हवालों से हैं, इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और सेहत के हवाले से जो मामला ज़ेर बहस आते हैं वो सिलसिला भी आज हमारा जारी रहेगा। अमूमन प्रोग्राम के दो हमारे सेगमेंट होते हैं। पहले सेगमेंट में हमारी कोशिश ये होती है जनाब कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरों के हवाले से, हालात हज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाए, ये समाजी नौइयत के जो मसाइल हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए, और दूसरे हिस्से में हम जो आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज क्योंकि बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो कोशिश ये होगी कि आज का जो पहला सेगमेंट है उसमें भी थोड़ी सी आपकी सेहत के हवाले से बात कर ली जाए। मौजूद मेहमान को सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, और उसके बाद दौरान गुफ्तगू आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस हवाले से आज जो है वो बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर हुमैरा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हर्बलिस्ट हैं, पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बड़ी नवाजिश के सुबह के वक्त आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुई। डॉक्टर साहबा, बहुत सारे सवालात हैं हेल्थ के हवाले से, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट्स होते हैं। आज पहले सेगमेंट में मौका मिल रहा है और ये हर्बल मेडिसिन के ज़रिए जो तरीका इलाज है आजकल ख़ासा मकबूल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जनाब मुख्तलिफ लोगों ने तरीका इलाज अपनाया जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ और बेजा इस्तेमाल हुआ, और खातिर खा नताइज भी इसके बरामद नहीं हुए। अब लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका इलाज अपनाया जाए या ख़ास तौर पर जो कदीम ज़माने में इस्तेमाल हुआ करता था, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज किया जाता था, जो देरपा इलाज जिसको समझा जाता था, उसकी तरफ लोग वापस आ रहे हैं। पहले तो चाहूँगा इब्तिदाइया में थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, और क्या वाक़तन ऐसा है, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो हर्बल मेडिसिन के ज़रिए जो तरीका इलाज है, क्या वाक़तन ऐसा है कि इससे मुकम्मल किसी भी बीमारी का जो इलाज हो सकता है? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, पहले तो प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मैं ज़रूर इस पे बात करूंगी कि हर्बल मेडिसिन जो है वाकई ही ऐसा तरीका इलाज है जिससे मुकम्मल तौर पे शिफायाब। देखें, एलोपैथिक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि एलोपैथिक के लिए अगर हमें ये कह दिया जाता है कि जी अब आपने लाइफ टाइम ब्लड प्रेशर की टैबलेट खानी है, एक्सेप्टेबल है, हम खाते हैं। डायबिटीज़ के लिए कहा जाता है जी लाइफ टाइम लेना है। तो हर्बल में ऐसा नहीं है, लेकिन शुगर या कोई इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड अमराज हैं, अगर उसके अंदर कभी कभार आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे भी लेनी पड़ जाए मेडिसिन, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके बारे में बड़ी एक मिथ वो है कि जो है ना ये बड़ा लंबा इलाज है, हालांकि ऐसी बात है नहीं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां जो हैं उनके अंदर होता है कि थोड़ा सा, और एक उसके अंदर ये बात बहुत है कि पेशेंट कितना कोऑपरेट करते हैं, पेशेंट परहेज कितना करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी परहेज। मजे की बात ये है कि पेशेंट परहेज करते नहीं है और कहते हैं कि हम कर रहे हैं तो अब उसके अंदर आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल ऐसे ही। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। फिर कसूर हर्बल मेडिसिन का तो नहीं हुआ? ऐसा ही है। अच्छा, मैं तकरीबन 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यही देखा कि हर्बल मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ और वेज ऑफ ट्रीटमेंट भी जो है वो पेशेंट्स को देना शुरू किए, जो साथ साथ मेरी प्रैक्टिस में रहे। 2009 में मैंने रेकी किया था टिम से, बस वो रेकी भी अपनी मेडिसिन के साथ लाइव सेशंस भी दिए पेशेंट्स को, और फिर उसके साथ साथ जो है मेडिसिन को भी रेकी एनर्जी देके वो पेशेंट्स को देना शुरू की। बहुत खूब। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट्स मिले। कुरान थेरेपी
اس کے بغیر تو کوئی علاج مکمل ہی نہیں. بہت خوب. قرآن تھراپی وہ ضرور اپنے پیشنٹس کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں ان کی اکارڈنگلی جو بھی ڈیزیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تو کیا ہی بات ہے. بہت خوب. وہ تو کسی اور وے آف ٹریٹمنٹ کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ صرف پورے یقین اور اللہ پہ توکل اور ایمان کے ساتھ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. ہربل جو ہے یہ طب نبوی کی ہی تو شاخ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جب ہم علاج شروع کرتے ہیں، اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں پیشنٹ سے پہلے تھوڑی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مجھے اس کے اندر سے اگلوانا ہوتا ہے کہ ایکچولی پرابلم ہے کہاں. پرابلم نفسیاتی ہے جو آج کل مطلب سمجھ لیں کہ 99% سب سے زیادہ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے زور کس پہ دیا ابتدائیہ میں؟ نفسیاتی. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پورا شہر ڈپریشن کا پیشنٹ ہے. ہر بندہ ڈپریشن میں، کوئی کسی چیز کی وجہ سے ڈپریشن میں، کوئی کسی چیز کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی. تو ہمیں اس کے اندر سے نکلوانا ہے کہ روٹ کاز کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ پرابلم سالو نہیں ہوگا نا، کہاں اس کے اندر غصہ ہے، لالچ ہے، حسد ہے، جب تک ہم اس سے کاؤنسلنگ نہیں کریں گے نا، جب تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پرابلم کہاں ہے. جب وہ پرابلم نکلے گی باتوں میں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، پرابلم سامنے آ جائے گی، تو پھر اسے ٹریٹ کرنا بہت آسان. بہت خوب. یعنی کہ آپ نفسیاتی پہلے اس کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر جسمانی معاملات اور پھر روحانی معاملات. یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں. یہ سمجھتا ہوں بالکل. آپ ان کو الگ الگ کر ہی نہیں سکتے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، کہ ہم جسمانی علاج تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نفسیاتی اور جو روحانی جو عنصر ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نتائج نہیں موصول ہوتے. یہ بھی ایک وجہ ہے. بالکل یہی بات ہے. ڈاکٹر جو ہیں وہ اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سمٹمز نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق دے دی میڈیسن، لیکن جب اس کے اندر کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا ہے تو وہ پھر دوا کام ہی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. اچھا، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹس اپنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ نارمل آ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے ان کو. اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر زور دیجیے. ضرور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. میں نے جو اپنی یہ اس 12 سال کی پریکٹس میں آبزرو کیا ہے کہ جو لوگ لیٹ نائٹ سونے کے عادی ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلمس بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ میڈیسن کسی قسم کی میڈیسن کام نہیں کر رہی ہوتی. بالکل ایسا ہی. اور وہ یہ سمجھنے اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. مطلب وہ میں نے کچھ پیشنٹس کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ جی اگر تو آپ 10 بجے سو سکتے ہیں تو میں میڈیسن دیتی ہوں، ادروائز میری طرف سے سوری ہے، میڈیسن نہیں دوں گی. تیار ہی نہیں ہے اس چیز کو قبول کرنے کی. تو میری ریپوٹیشن خراب ہوگی نا اگر میڈیسن کام نہیں کرے گی. اور آپ وہ معاملہ کر ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا کے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. بالکل ایسا ہی. سیرت طیبہ جو ہے وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بالکل ایسا ہی. ہم جو ہیں وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. ہم اپنے دنیاوی معاملات کو مینج کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. ہمیں اگر کوئی بزنس میٹنگ ہو تو ہم صبح کے 4 بجے بھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہم جو ہے وہ رات کو جلدی بھی سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں صبح 4 بجے اٹھنا ہے. بالکل ایسے ہی. تو پھر ہم اس کو اپنی روٹین میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسے. یہ جو آج کینسر، نزلہ اور کھانسی کی طرح ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ بالکل ایسا کہ ہم نے رات کو جاگنے کو فیشن بنا لیا ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے اپنا سونے اٹھنے کا، کھانے پینے کا کوئی اصول نہیں ہے. 2 درجن میں نے دیکھا ہے میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں صرف قوت مدافعت بڑھانے کے لیے، امیون سسٹم جو ہے ہمارا جو وہ انہینس ہو جائے، لیکن سو رات کو 3 بج رہے ہیں. اب بتائیے کیسے ہوگا؟ آپ بتائیے. جب میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ رات 10 سے 2 بجے تک کا پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. یہ 4 گھنٹے وہی آگے گرمیوں میں عشاء کی نماز پڑھ کے وہی ٹائم ہو جاتا ہے 9 یا 10 بجے کا. میں اگر 8 بجے لوگوں کو اب جیسے سردی کے حساب سے سونے کو کہہ دوں تو 8 بجے تو نہیں مانیں گے، اس لیے میں 10 بجے کہتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں 10 بجے تو پاسبل ہے نا سونا آپ کے لیے. اور جن پیشنٹس نے عمل کیا آپ یقین کیجئے اتنے کرونک پرابلمس، اتنے پرانے پرابلمس، اور وہ صرف 3 ہفتے میں 1 مہینے میں الحمدللہ سالو ہو گئے. میں نے صرف ان کو رات کو جلدی سلایا، بس دیٹس اٹ.
ساری رپورٹس ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اس چیز کے اوپر ہم بار بار زور دیتے ہیں کہ اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو تبدیل کریں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح کی اب تو بڑا آسان ہو گیا معاملہ جی. اب تو ماشاءاللہ ایک بڑا ایک سالڈ ایک پتہ ہے ریزن ہے, ایک بڑا ہمارے پاس ایک جواز ہے, ایک عذر ہمارے پاس ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ پہلے بنانا نہیں پڑتا تھا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اب اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کیونکہ گیس نہیں ہے تو اس لیے بازار کا کھانا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. اب جناب یہ نہ چاہتے ہوئے باہر کا کھانا جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں, خوراک کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں. اب یہ فرمائیے کہ یہ کتنا نقصان دہ. پہلے تو میں چاہتا ہوں ذرا ان چیدہ معاملات کے اوپر گفتگو کر لی جائے, پھر میں آگے آتا ہوں طریقہ علاج کے حوالے سے. یہ ذرا فرمائیے لائف اسٹائل کے حوالے سے. دیکھیں اگر آپ کچھ سال پہلے کا چیک کریں یہی اپنا میڈیکل کا ریکارڈ تو کوئی ایچ پائلری نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اور اب آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سب سے پہلے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی ہیلیکوبیکٹر چیک کرا کے لائیے. اب یہ کیا ہے, پیشنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. بازار کے کھانوں کے ساتھ یہ بیکٹیریا پیٹ میں جاتا ہے اور پھر جو ہے ظاہر ہے وہ معدے کی دیواروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے, اور وہی آگے کیا کیا ہوتا ہے السرز کی پرابلم, اور وہ ایک عام انسان نہیں اس چیز کو سمجھ سکتا, لیکن پرابلم ظاہر آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاضمے کے مسائل ہیں اور وہ سب ایشوز ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بازار کا کھانا, اچھا اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ بازار کا کھانا ایک طرح کی ذلت, یعنی کہ اگر آپ بازار میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں نا, اور ہم نے کیا کر لیا کہ ہم نے تو چھٹی کے دن کو اسی پہ ویکینڈز مختص کر دیا ہے, اس پہ کر دیا ہے کہ گھر میں تو کھانا بنے گا نہیں. ہم نے جو آپ دیکھ لیجیے صبح ناشتے کے ٹائم پہ کس طرح لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہی چیزیں ہم گھر میں بنا کے کھا سکتے ہیں, کیوں نہیں کھا سکتے اپنے آرگینک آئل میں. اچھا ایک آئل جو ہے یہ بہت بہت میں سمجھا کے تھک گئی پیشنٹس کو کہ آئل جو ہے یہ جو ہمارا کوکنگ آئل ہے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے, اسپیشلی جو یہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں لوگ. اب انہیں جب ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو اولیو آئل اگر آپ افورڈیبلٹی میں ہے تو اولیو آئل میں کھانا بنوائیے, نہیں تو پھر آپ سرسوں کے تیل پہ مسٹرڈ آئل پہ آ جائیے. اب بھائی جی مسٹرڈ آئل میں تو اسمیل بڑی آتی ہے اور ٹیسٹ نہیں بنتا, کھایا نہیں جاتا. اچھا وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر آپ یہ کریں کہ 5 kg اگر سرسوں کا تیل ہے تو اس کے اندر آپ 1 پاؤ جنجر, ادرک جو ہے وہ آپ نے اس کو گریٹ کر کے کدوکش کر کے اور وہ آپ نے جو ہے گرم آئل میں ڈالی اور بالکل گولڈن براؤن ڈارک براؤن جیسے ہم پیاز کو کرتے ہیں نا, اس طرح سے آپ نے کر کے اور نکال لی. اب وہ ٹھنڈا ہو جائے, نیکسٹ ڈے آپ اپنے اس میں کنٹینر میں بھر لیں. اب اس کو آپ اس سے چاہے انڈا بنائیں, پراٹھا بنائیں, یعنی کہ سالن تو ایک بڑی چیز ہے, اگر آپ ان چیزوں میں بھی ایکسٹرنلی یوز کرتے ہیں تو کوئی اسمیل نہیں آئے گی, اس بات کی گارنٹی ہے میری. بشرط یہ کہ سرسوں کا تیل آپ نے اچھی جگہ سے اور خالص لیا ہوا ہو. مل ہی جاتا ہے اب تو, اب جو ہے وہ بیج خرید کے اور اس طرح خود بھی جو ہے وہ سیڈ سے جو ہے وہ نکالوا لیتے ہیں. when there is a will there is a way. Absolutely, بالکل ایسا ہی. بس جب آپ ہم کتنی دنیاوی چیزوں کے لیے کتنی ایفرٹس کرتے ہیں اور کتنا گوگل سرچ کر لیتے ہیں. آج کل تو پیشنٹ آتا ہے تو اپنی بیماری کے بارے میں گوگل پہ سب انفارمیشن لے کے آتا ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. میں تو بلکہ ایک جگہ اتفاق یہ ہوا کہ میں کسی سٹور پہ کھڑا دیکھ رہا تھا, ایک خاتون جو ہے وہ میک اپ کے بارے میں پوری تفصیل بتا رہی تھی, تو اس سے پتہ یہ چلا, میں نے ان سے پوچھ ہی لیا, میں نے کہا آپ برا نہ مانیں ذرا بتا دیجیے کتنی تحقیق کتنے عرصے میں ہوئی. انہوں نے کہا بس میں سارا دن بیٹھ کے یہی کرتی ہوں کہ کون سی چیز کس طرح کام کرتی ہے اور کتنے روپے کی ہے اور کہاں سے ملے گی, یہی میرا کام ہے. ماشاءاللہ میک اپ کے لیے اتنی تحقیق, تو یہ حال ہے کہ جب میک اپ کے لیے اتنی تحقیق ہو رہی ہے, اب بتائیے خوراک کے حوالے سے کیوں اتنی کوتاہی برت رہے ہیں. چلیں دنیاوی معاملات میں بھی آپ کریں, کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, مگر آپ نے اپنے دین کو اور اپنی روٹین کو, اگر آپ صرف اپنا لائف سٹائل یہ بنا لیں گے کہ لیٹ نائٹ آپ نے جاگنا ہے اور جو ہے کیا نام ہے آپ نے جو ہے بس وہ سینڈوچ لے لیا, ایک وہی مطلب آپ بالکل وہی انگریزوں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں نا آپ کے, بس وہ ترک کر رہے ہیں. مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ یہ بند ہو رہا ہے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو ریسورسز ہیں. اگر آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی دیکھیں نا تو انہوں نے بنائے اٹیچ باتھ روم, ٹھیک ہے, اور جو ہے جب ان کے پاس آئے تھائرائیڈ کے مسائل اور دوسری بیماریاں, وہ
فوراً انہوں نے جو ہے نا واش روم کو باہر نکال دیا. ادراک بھی ہو گیا کہ غلطی یہیں ہو رہی ہے. لیکن ہم تو اب تو ترقی پذیر بھی بیچارے نہیں رہے, ہم کہاں سے واش روم بنا کے اور باہر نکالیں گے. مسئلہ یہ نا کہ ہم اندھی تقلید کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی, یہی ہمارا علم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک آپ کی اجازت سے لے لیتے ہیں, اور بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر حمیرہ سے اور کچھ دیگر معاملات ہیں طریقہ علاج کے حوالے سے, خاص طور پہ ہربل میڈیسن کے علاوہ اور کون کون سے طریقہ علاج ہیں جس کے ذریعے جو وہ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ماہر ہربلسٹ ہیں, مختلف طریقوں سے علاج کرتی ہیں, اور اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. ذرا یہ جاننا ضروری ہے کہ اور یہ مختلف جو طریقے ہیں علاج کے, یہ کس حد تک افیکٹو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ریکی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک سیریز آف پروگرام کی تھی جس کے اندر ہم نے ریکی کے حوالے سے بتایا. بہت سارے لوگ شاید اس سے واقف نہیں ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ بغیر ادویات کے ٹریٹمنٹ کرنا یہ طریقہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھائیں, پھر آگے جو مختلف طریقے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. فرمائیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بارے میں بڑی کنفیوژنز ہیں ریکی کے بارے میں نا. لوگ جو ہیں وہ بڑا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے, کیسے کام کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ موبائل فون کیسے کام کرتا ہے. اس پہ سب کا بلیو ہے کہ یہاں بیٹھ کے انگلینڈ میں بات ہو سکتی ہے. یہ ویوز ہیں جو ٹریول کرتی ہیں. تو ریکی ایکچولی کیا ہے, ریکی انرجی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں, آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو نور میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک علم, ایک توانائی. اس کا مطلب ہے بات ثابت ہو گئی قرآن پاک سے کہ ارد گرد توانائی موجود ہے. اب یہ مسئلہ تھا کہ اس توانائی کو کسی طرح سے اپنے ہاتھوں میں لے کے اور بیمار جسم میں منتقل کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ علاج جو ہے یہ اسٹارٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انسپریشن لی گئی ہے. لیکن چونکہ مسلمز کی روایت ہے کہ اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں تو پھر وہ کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے. تو پھر یہ جاپان میں جو ہیں وہ ڈاکٹر میکاؤ تھے, انہوں نے, ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ جی کچھ انرجی سے متعلق, اس وقت تھوڑا سا ذہن سے نکل رہا ہے میرا, انرجی سے متعلق کہ کوئی ایسا علاج ہے کہ کسی کو ٹچ کر کے شفا یاب کیا جا سکے. وہ لاجواب ہو گئے. لیکن اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی تو جواب ہے. انہوں نے جو ہے وہ سفر پہ نکل گئے. مختصر یہ کہ وہاں ایک جگہ پہاڑوں میں کہیں انہوں نے میڈیٹیشنز کی. تقریباً 21 دن کی مراقبے کے بعد ان پہ یہ انکشاف ہوا کہ ان کو کچھ ملا ہے, کوئی انرجی ان کے باڈی میں آئی ہے. انہوں نے جب وہاں سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک شخص کے دانتوں میں شدید قسم کا درد تھا. انہوں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے اور جو ہے وہ تصور یہ کیا کہ جو ارد گرد انرجی ہے وہ انرجی میں اپنے ہاتھوں میں لے کے اور اس شخص کے اندر منتقل کر رہا ہوں. اس کو تھوڑی دیر میں 10-15 منٹ میں آرام آ گیا. وہاں سے یہ ری ڈسکور ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ ری ڈسکور ہوئی, یعنی کہ ری ڈسکور ہوئی. انسپریشن یہ وہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جو ٹچ ہیلنگ. بالکل بالکل. یہ بتانے کا پورا بیک گراؤنڈ مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اس پہ بلیو کریں. اس کے بارے میں بہت ساری میتھس ہیں کہ جی یہ کوئی مطلب خدا نخواستہ کوئی شرکیہ ہے, اس میں کچھ, یہی میں تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے اندر صرف قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں, نتھنگ ایلس. کچھ بھی آپ کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام دائرہ اسلام سے باہر ہو. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, ریکی بیسیکلی کرتی کیا ہے؟ ریکی بیمار شخص کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کئی بار کینسر کا پیشنٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا امیون سسٹم, ہماری قوت مدافعت جو ہے وہ ان کو
ان سیلز کو مار دیتی ہے اور ہم الحمدللہ اللہ پاک نے ایک نظام ڈاکٹر رکھا ہے نظام نا بالکل ایسا باڈی کے اندر ایک ڈاکٹر رکھا ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ اگر آپ ٹائم پہ سوتے ہیں ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر ایکٹیو رہتا ہے. اگر آپ سوئیں گے اٹھنے کے ٹائم پہ تو پھر تو وہ ڈاکٹر سو جائے گا نا. یہ بات تو امیون سسٹم خود بخود جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا, ہم ریکی میں جو ہے وہ اس کا امیون سسٹم اچھا کر دیتے ہیں اور اس سے الحمدللہ وہ فائٹ کرتا ہے, بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ پروگرام کر رہا ہوں اور صحت کے حوالے سے سیگمنٹ کر رہا ہوں, یہ جو خواتین کے ایشوز ہیں بہت زیادہ ہو گئے, ہارمونل ڈس آرڈرز. سب سے پہلی چیز اگین گھوم کر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو رات کی نیند ہے یہاں سے مسئلہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تھائرائیڈ دونوں صورتوں میں یعنی ہائپو تھائرائیڈ اور آگے چل کے جو دیگر مسائل ہیں وہ اس سے جنم لیتے ہیں. تو شروع جو ہو رہی ہے, جو بیسک غلطی ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے گو کہ ادویات کا استعمال کر رہی ہیں خواتین. جو بہنیں ہماری یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ سب کچھ کر رہی ہیں, لائف سٹائل بھی چینج کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ جو سونے والا معاملہ ہے نا وہ ابھی تک شاید سمجھ نہیں پا رہی کہ امپورٹنٹ کتنا ہے, جس کے اوپر ابھی آپ نے زور دیا. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہی کہتے ہیں ہم پرہیز بھی کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, رات کو جلدی نہیں سو رہے, بس وہ سو نہیں پاتے. جی آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ سو نہیں پاتے. وہ ٹائم رات کے 4 بجے, یہ 4 یا 5 بجے وہ سو رہے ہیں. اللہ خیر. اور اس کی جو بنیاد ہے اور جڑ ہے یہ موبائل فون. اب آپ بتائیے, یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کسی کو کہیں کہ اگر رات کو اپنا فون بند کر دے تو کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ فون بند کر دیں. کسی کی بھی کال آ سکتی ہے. بھائی جب یہ ایجاد نہیں ہوا تھا تب بھی لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ ایک ایمان بن گیا کہ خدا نہ کرے بیماریاں ویسی نہیں تھیں, بیماریاں ویسی نہیں تھیں. جب کینسر پہ ریسرچ ہوئی ہے تو اس کے جو روٹ کازز انہوں نے بتائے ہیں اس کے اندر ایک کانسٹیپیشن, ایسیڈیٹی, رات کا جاگنا, ڈپریشن, اور وہ بھی رات کے جاگنے کی وجہ سے. یہ 4 چیزیں جب انہوں نے بہت سارے کینسر پیشنٹس کے انٹرویوز لیے تو یہ 4 چیزیں سامنے آئی ہیں. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہم ان ساری چیزوں میں جا رہے ہیں نا, جب آپ رات کو جاگیں گے تو کانسٹیپیشن لازمی ہوگا. وہ مانتے نہیں ہیں پیشنٹ کے جی ہمیں ہے, لیکن وہ تو ہم ڈاکٹرز ہیں, ہمیں پتہ ہے نا کانسٹیپیشن کی کیا ڈیفینیشن ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو پھر ان سے وہ بھی چیز پوچھنی پڑتی ہے کہ کیا حساب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے یہ 2 طریقہ علاج کا تذکرہ کیا, اور کون کون سے ایسے طریقہ علاج ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہیں؟ فرمائیے. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, وہی بات کہ اس کے بغیر تو کوئی علاج مکمل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا کہ طب نبوی, ریکی, کلر تھراپی سے بھی کرتی ہیں. جی تو یہ ساری چیزیں مل کے بہت ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے ریزلٹس دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کلر تھراپی کے بارے میں ابھی آپ نے تذکرہ کیا, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, شاید بہت سارے لوگ اس کو نہ سمجھ پائیں, کیونکہ جب روحانیت کا ایک سمجھ لیں کہ آغاز جب ہوتا ہے تو کچھ یہ اثرات یا کچھ سمبل اس کے نظر آنا شروع ہوتے ہیں. تھوڑی سی گہری بات ہے, شاید جو معاملات روحانی سمجھتے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ جب پہلے اسکول لائف میں جب یا کالج کے ٹائم پہ جب ہم نے یہ سنا تھا تو اس وقت یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ رنگوں کے امتزاج سے انسان کی صحت پہ اور اس کے جسم کے اوپر فرق پڑتے ہیں. لیکن اب یہ کیونکہ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے, اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا تذکرہ کیجیے. اچھا, اس کے لیے بھی کلام پاک کی ایک آیت, سورہ نحل کی آیت نمبر 13 یا 14 آئی تھنک ملتی جلتی آیات ہیں. اس کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کے لیے رنگ برنگی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں اور عقل والوں کے لیے نشان. یہ مفہوم بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ ورڈز نہیں بتا رہی. تو اگر انسان غور کرے تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رنگ برنگی چیزیں بنائی ہیں اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب تم غور کرو اور ڈھونڈو. تو جب اس پہ ریسرچ کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جسم میں رنگوں کا ایک نظام ہے. وہ جو ہمیں اللہ پاک نشانیاں دکھاتے ہیں نا, بارش کے بعد قوس و قزح 7 رنگ آسمان پہ نظر آتے ہیں, نشانیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی. یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہے نا. تو جب انسان کے اندر 7 رنگوں کا ایک نظام ہے تو کبھی کسی رنگ کی کمی بھی ہو جاتی ہے, تو اس رنگ کی کمی سے وہ آرگن بیمار ہو جاتا ہے جس آرگن کا تعلق اس کلر سے ہے. تو ہمارا اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم آئلز کو ان کلرز کے یعنی کہ سولر انرجی سے وہ کلر ایبزارب کراتے ہیں کئی مہینوں تک. اور پھر وہ آئل جو ہے وہ مساج کرنے کے لیے دیتے ہیں اس آرگن پہ. وہ ڈیفیشنسی پوری ہو جاتی ہے, بہت خوب, پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا, یہ سارے معاملات ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً یہ ابھی بہت بڑا بیسک آئیڈیا اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو بتایا گیا.
باقی یہ کہ ڈاکٹر مہرا سے آپ رابطہ کریں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے بتائیں گی بھی، اور ان سارے جو طریقہ علاج ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. نفسیاتی مسائل کے حوالے سے آ جائیں تھوڑا سا. نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. ایک عام جو بظاہر دیکھنے میں حشاش بشاش ایک آدمی ہے، کوئی شخص نظر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں. یہ جو دباؤ اور تناؤ کی جو کیفیت ہے، کیسے اس سے باہر نکلا جائے، پہلے تو اس کا جواب دیجیے، پھر تھوڑا سا ہربل میڈیسن کے حوالے سے جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں ضرور بات کرنا چاہوں گی، اس کے اوپر آپ ذرا تفصیل سے گفتگو کیجیے. جی ٹھیک ہے. بس دیکھیں بنیاد پھر وہی آ جاتی ہے گھوم پھر کے. یہ جو نفسیاتی مسائل آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے. ہم نے اسے پورا کرنے کے لیے اپنی نیند، اپنی بھوک، مطلب ہم نے اپنا آرام، ہر چیز کو قربان کر دیا ہے. تو جب تک ہم اس لالچ سے اور اس مطلب اس پہ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں رہا ہے. بالکل ایسا ہی. رزق کے بارے میں یہ ہے کہ رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے. تو پھر ہم کیوں اتنے پریشان ہیں رزق کے لیے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم یہ رزق ہی تو ہے نا، کہ بس رزق کو پورا کرنے کے لیے، جبکہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا، ہماری تو کوئی ہمت طاقت ہی نہیں ہے اسے پورا کرنے، اسے پورا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بیمار کر دیتے ہیں. شیخ سعدی بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے دولت کمانے کے لیے صحت گواتا ہے اور پھر صحت کمانے کے لیے دولت گواتا. بڑھاپے میں تو پھر اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اتنا اپنا برا حال کر لیتا ہے، اتنا تھکا دیتا ہے اپنے آپ کو کہ پھر جو ہے وہ اس کو پھر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اور ہو یہی رہا ہے کہ یہ پیسہ کمانے کی جو حوث ہے، اس میں اس حد تک کھو گئے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہ بات کہی بھی نہیں جاتی، ان کو سمجھائی بھی نہیں جا سکتی. شاید بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ پیسہ کمانے کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا جتن کرنے پڑ رہے ہیں اور پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر لگے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی. بہرحال اب یہ بتائیے کہ یہ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ علاج ہے آج بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. بڑی دیر کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں، خوراک کے حوالے سے، شکم سیری کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر اب ڈائٹنگ کا جب بات آتی ہے تو یہی ڈاکٹر تجویز کر رہے ہیں. تو پھر جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تو پیارے نبی نے جا بجا یہی تمام چیزیں ارشادات آپ کے ہیں کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو اس طرح ڈھال لو گے تو کبھی بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا گفتگو. بے شک بے شک. اچھا اس کے اندر جو ہے اگین رات کو جلدی سونا سب سے بڑا پہلی شرط. بالکل میں بالکل یہ بات کہتی ہوں کہ بھائی علاج ہی نہیں کروں گی اگر نہیں جلدی سوتے. دوسری بات یہ ہے کہ فجر میں اٹھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ فجر میں اٹھتے ہیں تو آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے. وہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ اٹھ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہی کہ کھانے پینے کے اوقات مقرر کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ فجر کے ٹائم خالی پیٹ جو ہے وہ پانی ملا شہد استعمال کرتے تھے اور عصر کے ٹائم یعنی جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ازواج کے پاس جاتے تھے تو وہ شہد والا شربت تیار کر کے، پانی اور شہد تیار کر کے رکھتی تھی. تو یہ چیز کہ شہد کا استعمال ضرور اپنی خوراک میں رکھیے، بہت ضروری ہے. اچھا اس کے اندر جب ہم نے وہ ریسرچ ہوئی تو اس کا یہ ہے کہ 1 گلاس پانی میں کم سے کم 2 ٹیبل اسپون شہد ہونا چاہیے جو آپ صبح خالی پیٹ اور عصر کے وقت ہو. تو جب آپ اگر آپ نے لنچ ٹائم پہ کر لیا ہے تو یہ اچھا کیا آپ نے بتا دیا کہ وہ جو لنچ کی ٹائمنگ ہے نا وہ 4 بجے 4:30 بجے نہیں ہوگی. اگر وہ ہوگی تو پھر 5 بجے نہیں شہد لیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے نا. پھر تو آپ کا اسٹمک آپ کو دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے. بلکہ ڈاکٹر میرا سے پوچھ لیتا ہوں، میں آج کل بڑی تحقیق کر رہا ہوں ایک چیز کے اوپر، وہ فاسٹنگ کے اوپر ہے. یعنی کہ فاسٹنگ سے اتنے آپ کو بہترین ریزلٹس مل سکتے ہیں کہ فاسٹنگ پورا کا پورا یعنی کہ روزہ رکھنا، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں ہر بیماری کا علاج پوشیدہ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں گفتگو کر لیجئے کیونکہ یہ فاسٹنگ بڑی ضروری ہے. اور یہ صرف وہ نہیں ہے کہ وہ جو ہمارا جو فرض روزہ ہے جو ہم فجر کے وقت جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑیں اور مغرب کے وقت وہ تو سب سے بہترین ہے، لیکن ویسے بھی بتا رہا ہوں کہ عام روزمرہ میں
آپ کو اپنے اسٹمک کو خالی چھوڑنا پڑتا ہے. ذرا فرمائیے جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو بالکل یہ بسیار خوری ہے, یہ جو ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد منچنگ ہوتی ہے. میں تھوڑا سا کھاتا ہوں, ایک وقت میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا, لیکن تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں, یہ کہنا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا. جی یہ غلط بات ہے. آپ کو ایسا کھانا ہے کہ سنت کے مطابق کہ آپ کو ابھی تھوڑی بھوک باقی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ, اور جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو. بالکل ایسا. ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ مدینہ شریف میں ایک وہ طبیب تھا حارث بن قلدہ, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت لے کے آیا کہ آپ کے صحابہ کرام تو مجھ سے علاج نہیں کرواتے کہ میں نان مسلم ہوں, اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ بیمار ہی نہیں ہوتے, کیونکہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتے ہیں, اور جب بھوک باقی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا میں تو آپ کی شاگردی میں آ جاؤں. ساری میڈیکل سائنس تو یہاں سے شروع ہے اور یہاں ختم ہے. تو یہی اصول ہم نے اپنانا ہے کہ آپ کو جب بھوک لگے تو کھانا کھائیں. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا لیں, وہ بھی غلط ہے. نہیں, یہاں تو معاف کیجیے گا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب تو حال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ اگر رات کو کسی پروگرام کے سلسلے میں جائیں, آپ کو پتا ہے یہ جو فوڈ ڈیلیور کرنے والے بچے ہیں رات کو 4-4 بجے تک سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے. کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا, سڑک پہ نظر آئیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں جو رات کو 4-4 بجے کھانا منگوا کے برگر اور پیزا اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں جو گھنٹوں لگتے ہیں ہضم ہونے میں؟ یہ ذرا بتائیے اب اس کا کیا کیا جائے. بس دیکھیں وہی ہے کہ کاؤنسلنگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق دے. دعائی کی جا سکتی ہے, نئی نسل کو سمجھایا جا سکتا ہے کاؤنسلنگ. میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیے, ان کو بٹھا کے سمجھائیے. آج یہ ہو گیا ہے کہ اس موبائل فون نے جو ہے نا وہ ہماری جو نشستیں تھیں نا بیٹھ کے بات کرنے کی, مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, وہ ہمیں 4-4 5-5 گھنٹے چھٹی کے روز بیٹھ کے اور سمجھایا کرتے تھے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے تھے, اور یہ کتنا ضروری تھا. میں کہتی ہوں آج ان کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم ہر بات میں یا بابا ایسے کہتے تھے, بابا ویسے کہتے تھے, بالکل ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب وہ موبائل سے پوچھ رہے ہیں, لیکن موبائل کیا بتائے گا مجھے بتائیے. مسئلہ ہے والدین جو اتنا بڑا جنریشن گیپ آ گیا ہے کہ وہ بیٹھ کے سمجھانے کو ان کو لگتا ہے کہ ٹائم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم تو اس بات کے اوپر زور دے ہی رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ اصل میں مسئلہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کسی حد تک تو ہو جائے گا نا. کہیں تو بچے آپ پیار میں یہ سمجھتا ہوں کچھ جگہوں پہ 100% علاج کاؤنسلنگ کرتی ہے. آپ یقین کیجئے دیکھیں کوئی بات ایسے کلک کر جاتی ہے انسان کے دل اور دماغ میں کہ جو ہے وہ, اگر میں سمجھتی ہوں کہ آج میری ساری گفتگو سے کوئی ایک بھی جلدی سونا شروع ہو گیا نا, سمجھ لیجئے کہ یہ وصول ہو جائے گی ساری محنت. تو بس یہی ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا, عمل کر کے دکھانا. الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عشاء کے بعد کبھی بھی سو جاؤں, سب سے اچھا طریقہ جتنا جلدی مجھے موقع ملے میں سو جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. جی دیکھیں ڈاکٹر میرا اس چیز پہ بہت زیادہ زور دے رہی ہیں, بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو وقت کی اہم ضرورت ہے, بڑا مشکل اس وقت جو ہے وہ سننے میں لگ رہا ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ تو ابھی سو کے ہی نہیں اٹھے ہوں گے, اور وہ اگر سو کے اٹھ بھی گئے ہوں گے تو یقین کیجیے آدھے سے زیادہ لوگ بستر میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہوں گے. ویسے ہی عموماً تھوڑا سا موسم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے شہر کراچی میں, گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے. میں اس معاملے پہ تھوڑا سا وہ ہوں کہ سردی نہیں آتی, گرمی کی شدت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, تو وہ ابھی بھی بستر میں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یاسر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ سے میں یہ سوال آپ کے اس میں رکھوں گا کہ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, صبح کے وقت کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو اب آپ بتائیے کیا کریں صبح اٹھ کے. اب آپ بتا دیں, آپ جواب دیں. کرنے کے لیے کچھ نہ ہو, مطلب بینگ وومن میرے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے. سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے خواتین کا وہ کوکنگ ہے. جی, تو آپ اسے پلان کریں, ایک دن پہلے پلان کریں, اور صبح میں مطلب سارا آپ کے پاس ہوگی گروسری, آپ صبح میں کوکنگ کریں. اچھا, میں نے یہ دیکھا جس دن صبح میں بہت جلدی کوکنگ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں, میرا پورا دن فریش گزرتا ہے. کیونکہ ہم خواتین کا سب سے بڑا ہیڈیک ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل وہی مسئلے ہیں کہ ایک بچے کو پسند نہیں آ رہی یہ چیز. اچھا, معاف کیجیے قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, اب تو نہ چاہتے ہوئے یہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ گیس بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے, وہ صبح تو بس اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر رہے ہیں, اللہ اسباب پیدا کر رہے ہیں.
یہ تو آپ کے لیے بلیسنگ ہو گئی ہے ایک طرح سے گیس بند ہونا, کہ وہ جو سارے کام تھے نا جو پہلے 8-9 بجے کے بعد ہوا کرتے تھے 10 بجے کے بعد, وہ اب جناب ہو رہے ہیں صبح صادق جو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ہے. خیر بالکل ایسا ہی. تو پھر ہم کہاں خیر ڈھونڈ رہے ہیں جب ہم سب خیر ہمارے پاس موجود ہے. 1 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں لیکن ہم جو اچھا پھر وہ پورا دن آپ گھڑی کی سوئیوں پہ بھاگتے ہوئے گزرتا ہے, پھر کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں ہے. جب آپ صبح نہیں اٹھ رہے, اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کر رہے, دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اگر آپ مینج کرنا چاہتے ہیں تو سم ہاؤ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے. اور یہ خواتین جن کو ابھی بڑھتے ہوئے وزن کے حوالے سے شکایات ہیں, وہ سوالات پوچھ رہی ہیں, بلکہ لاکھوں کروڑوں روپے کی میڈیسنز خرید رہی ہیں اور پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ بھی آپ نے, خیر ویسے تو آپ کی گفتگو میں یہ چیز اب سامنے آ چکی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, لیکن اور کیا کر سکتی ہیں یہ ذرا بتائیے. وہ کہتی ہیں ہم باہر نہیں نکل سکتے, واک نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. کوکنگ آئل کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو لیڈیز میرے پاس آتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ ہم سب کر رہے ہیں, صرف جو آپ نے سرسوں کا تیل بتایا ہے نا وہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. جی 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 جی. تو جو ہے میں کہتی ہوں کہ وہی بیسک چیز ہے. اگر نہیں کر پائیں گی تو پھر آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, یہ ریڈکشن نہیں ہوگی ویٹ میں. یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ سرسوں کے تیل پہ تھوڑا سا غور تو کریں. ہم اچار جب ڈالتے ہیں, ہماری بڑی بوڑھیاں ڈالتی تھیں, تو وہ سرسوں کے تیل کی ایک لیئر اس کے اوپر رہتی تھی. ایک تو وہ فنگس سے بچاتا تھا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کبھی جمتا نہیں تھا. ایسا ہی ہے, سال رکھا رہتا تھا جمتا. آپ اپنے کوکنگ آئل کو جس کچن میں یوز کرتے ہیں اس کا ایگزاسٹ فین اور وہ سارے اپنے کچن کیبنٹس دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہے. اترتی نہیں ہے وہ چکنائی. تو آپ بتائیے وہ باڈی میں جا کے کیا کر رہا ہوگا. کیا کرے گا وہ جب کھانا پکتا ہے اور اس میں سے جو بھاپ کے ذریعے وہ جاتا ہے, اور جب جگہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے, یہ جہاں جم جاتا ہے وہ آپ لگے رہے سال نہیں صاف ہوگا اس کی چکنائی. تو وہ باڈی میں کیسے جا کے اسٹک ہو جائے گا, وہ کیسے میلٹ ہوگا, آپ مجھے بتائیے. ممکن ہی نہیں. اور وہ کہیں اگر ڈرین میں اگر جم بھی جاتا ہے نا, جیسے وہ جس کے ذریعے پانی آپ کا وہ چوک ہو جاتی ہے, اور وہ چکنائی کا جب وہاں سے وہ نکلتا ہے, آپ یقین کریں وہ آپ ہیمر لے کے اگر اس کے اوپر مارے نا, اس سے بھی نہیں وہ ٹوٹتا. یہ باڈی کے اندر جا رہا ہے, یہ تیل. چھوٹی چھوٹی کامن سینس کی باتیں ہیں, صرف اڈاپٹ کرنے کی بات ہے. ایسا کیوں ہوا ہے کہ ہمارے لوگ اڈاپٹ کرنے میں اتنا پریشان کرتے ہیں. مطلب اگر ہم فارینرز کو کوئی بات بتاتے ہیں فوراً سے اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا آیا ہے اس بالکل, تو آپ بھی کیجئے, ریسرچ کیجئے. جو باتیں میں کہہ رہی ہوں اس پہ ریسرچ کیجئے. اچھا, طب نبوی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو طب نبوی کے لیے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علاج تم کرتے ہو اس میں قسط شیریں, ناک میں دوا ٹپکانا اور پچھنے لگوانا, یعنی ہجامہ. تو ہجامہ پہ میں لانا چاہ رہی تھی اس بات کو کہ ہجامہ بھی بہت ضروری ہے. ان سارے ٹریٹمنٹس کے ساتھ ہجامہ بھی ہجامہ ٹریٹمنٹ کرتی ہیں کر رہی ہوں. کتنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں تو اس کے بارے میں کافی وہ کر چکا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور بڑا فریکوینٹلی کرواتا ہوں. بلکہ آپ یقین کیجئے کہ اب پوری دنیا میں, پاکستان میں تو لوگ کافی دیر سے اس کی طرف آ رہے ہیں, اور آ رہے ہیں, خدا کا شکر اب سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن باہر میں دیکھ رہا ہوں یہ کپنگ تھراپی جو کپنگ تھراپی کے نام پہ, اور اتنی ایکسپینسو ہے, وہاں اتنا زیادہ چارج کر رہے ہیں. یو کے, کینیڈا, یو اے ای اتنا زیادہ چارج کر رہے ہیں وہ, اور لوگ کروا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم بلڈ ڈونیٹ کر دیں گے, تو وہی بات ہو گئی نا, بلڈ نکالنا ہے. لیکن دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار بتا دیا, وہ کیسے بلڈ ڈونیشن کے برابر ہو سکتا ہے جب اس پہ ریسرچ کی گئی. اس پہ بہت بتا دیا جاتا ہے, یقیناً 12 سال کی ریسرچ ہے اس پہ, کہ جب انہوں نے سیمپلز لیے کہ آپ کا وینل بلڈ لیا اور ہجامہ کا بلڈ لیا, تو بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ تھے, ٹوٹلی ڈفرنٹ تھے. تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, میں تو کہتی ہوں ہمیں طب نبوی پہ تو ایٹ لیسٹ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بینگ اے مسلم ہمیں اس پہ تو اندھی تقلید ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. یہاں پر اندھی تقلید جو ہے یہاں پہ بنتی ہے, کیونکہ جب ساری ریسرچ ہوئی تو بات وہیں آ کے ٹھہری کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے باتیں بتا دیں
وہ وہی کرنا ہے آپ کو. تو پھر آپ اتنی ریسرچ کر کے اپنا کیوں ٹائم اور انرجی کر لیجئے, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ تو آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ ایک ایک بات, وہ کیا اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے, اتنی قیمتی باتیں ہیں. اور آپ اگر اپنی تسلی چاہتے ہیں تو تحقیق ضرور کیجیے. بالکل ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی یہ بندے سے کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ہی آئے گا, اور 100% آپ کے حق میں آئے گا. ہم اس بات پہ اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پیارے نبی کی امت میں سے پیدا کیا ہے. آپ کو تو دین پلیٹ میں رکھ کے مل گیا, آپ کو تو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑا. تو جو ناک میں دوا ٹپکانے کی جو بات میں کر رہی تھی نا, اس کے اندر یہ جو آج کل کووڈ کا اتنا زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہم فیس کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ اگر ایکسٹرا ورجن اولیو آئل, ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل ایک ڈراپر میں لیجئے, اور ایک ایک یا دو ڈراپس جو ہیں پہلے ایک ایک ڈالیے, صبح دوپہر شام رات 4 مرتبہ یہ آپ نے کرنا ہے. اور جو ہے 20 منٹ تک لیٹے رہنا ہے, جسے کووڈ پازیٹیو ہے جی, اس کے لیے تو یہ ہے انشاءاللہ وہ ود ان اے ڈے نیگیٹو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور سنت کی نیت سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نیت یہ رکھیں کہ میں سنت پوری کروں تو اس کا ثواب الگ ہو جائے گا. اور جتنی دفعہ بھی, ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی تو جتنی دفعہ بھی آپ یہ پروسیس کریں گے اس کا ثواب آپ کے حق میں لکھا جائے گا. اور آپ کو, اور اس دور میں سنت کا زندہ کرنا جو ہے, آپ بتائیے کہ کیا اجر ہے اس کا. بہت اجر ہے یقیناً اس کا. اچھا ڈاکٹر, میرا کیونکہ پروگرام کا جو ہمارا سیگمنٹ کا وقت ہے وہ کیونکہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے, لیکن یہ گفتگو اتنی زبردست ہے اور دل کرتا ہے کہ اس کے حوالے سے, اور کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آ رہی ہیں, کوشش کروں گا انشاءاللہ آگے کسی پروگرام میں ضرور آپ کو زحمت دیں. آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, یہاں تشریف لے کر آئیں, اور یقیناً سننے والوں کو بہت ساری کام کی باتیں پتہ چلی ہوں گی. اور بلکہ آگے جب ہم پروگرام کریں گے تو پھر بہت سارے جو یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج جو ہے اس کے اوپر بھی بتائیں گے کہ آپ کے کچن میں کیا خزانہ ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر میرا سے پوچھیں گے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا, اس میں بھی آج بات ہوئی آپ کی صحت کے حوالے سے. دوسرے سیگمنٹ میں بھی کچھ بات ہوگی صحت کے حوالے سے ہی. کوشش یہی ہوتی ہے اپنے پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائی جائے, اور جو آپ کے دیگر مسائل ہیں, جسمانی مسائل ہیں, روحانی اور اس طرح کے جو مسائل جس کے حوالے سے سوالات آتے ہیں, اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کریں. اب یہاں پہ ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ بھی آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیں پروگرام ہمارا گڈ مارننگ کراچی.